अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि SIFC का जो इजलास हुआ, पहले जिसमें गंडापुर साहब को नहीं मदऊ किया गया था, लेकिन बाद में फाइनली ये रियलाइज़ किया गया कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो उन्हें भी इनवाइट कर लिया गया। तो गंडापुर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे जी SIFC के इजलास में, जहाँ पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, बाकी लोग भी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब सारे मौजूद थे। तो क्या इस इजलास की कहानी है, और इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें छुपी हुई कई बातें हैं जो सामने आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो इसलिए कि हम देख सकते हैं कि एक मुसीबत तो बहरहाल बनी हुई है, एक हलचल तो मची हुई है, और उसकी बुनियादी वजह तो अदलिया का स्टैंड लेना है, और जिसके बाद अब बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा मुमकिन कि किस तरीके से इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना है। क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो हफ़्ता शुरू होने जा रहा है, इसमें इमरान खान के केसेस के फ़ैसले अगर आ जाते हैं तो आप कैसे इमरान खान को अंदर रख सकेंगे। तो थरथली मची हुई है, जिसमें दो तरह से काम हो रहा है। एक तो ये कि मज़ीद दबाव डालने के लिए, मज़ीद केसेस बनाने के लिए, मज़ीद उनमें ज़ोर डालने के लिए काम हो रहा है, यानी सख्ती वाला। और दूसरी तरफ ये भी अब कोशिश की जा चुकी है शुरू कि किसी तरह से अगर मामला फिर से किसी सेटलमेंट या किसी उस तरफ जाएं कि जहाँ पर कुछ सूरत हाल में ले दे हो सके, तो वो भी कुछ हो सके। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब दोनों तरफ से घेरने की एक और कोशिश जो है वो शुरू की जा रही है, क्योंकि अदलिया काबू नहीं आई, तो उसके बाद अब एक सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो अफरा तफरी में बनानी पड़ी है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सारा मामला जानना। कुछ थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से कि गज़ा के मामले के ऊपर जो आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला आया, उसके बाद किस तरह से इसराइल ने रिएक्ट किया, और उस पर शहबाज शरीफ साहब की क्या बेइज्जती हुई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और कुछ मज़ीद ख़बरें होंगी PTI के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक। मैं काफ़ी दिन से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन और ख़बरें इतनी इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं कि वो फिर बातें रह जाती हैं। तो बहरहाल जी काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जो SIFC का इजलास था, पहले तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इनवाइट नहीं किया गया था। हमने भी ये रिपोर्ट किया था और तमाम मीडिया चैनल्स पर भी ये बात आ चुकी थी। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इसके ऊपर एक रिएक्शन भी आया, और उन्होंने इसको नापसंद किया कि इस तरह से आपने सूबे को एक अलग सूबा करार देकर और एक इस तरह का रवैया करके कि जैसे वो कोई दुश्मन है कि भाई उनको नहीं आपने बुलाना, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं था, ये वादानियत के ख़िलाफ़ था वफाक की। बहरहाल अल्टीमेटली कुछ रियलाइजेशन हुई, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को भी एन वक्त पर इनवाइट कर लिया गया, और उन्होंने भी कोई इसमें फिर हीलो हुज्जत नहीं दिखाई या कोई नखरा नहीं किया कि जी ठीक है अब क्या बुलाने का फ़ायदा, वो भी आ ही गए। तो उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत कर ली। बाद में मैं सुन रही थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि जी उनके कहने के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया गया। जब उन्हें पता चला कि उन्हें नहीं इनवाइट किया गया, तो उन्होंने फिर इंटरवीन किया, वज़ीर आज़म से बात की कि अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, वहाँ के सूबे की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो फिर वज़ीर आज़म ने उनकी बात का रिकॉर्ड करते हुए उन्हें भी इन्वाइट कर लिया। तो अब अगर ये उनके कहने पर हुआ है या ख़ुद से कोई रियलाइजेशन हुआ है, जो भी मामला है, बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि वो आ गए। अब उसकी वीडियोस भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को तारड़ के साथ जगह मिली हुई थी, और जहाँ पे वो बैठे हुए थे काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। ज़ाहिर है आर्मी चीफ बिल्कुल सामने थे मौजूद, और ये सब इस वक्त किस तरह के एक्सट्रीम पोजीशंस लिए हुए हैं, किस तरह के एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, वो किसी से ढके छुपे तो हैं नहीं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सब पाकिस्तान में ये समझते हैं कि ताकत का मरकज़ तो आर्मी चीफ है। तो अगर कहीं से कोई बात होनी है, कई दफ़ा कह चुके हैं PTI वाले कि वो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, और आर्मी चीफ को भी मालूम है कि इस वक्त चाहे उन्हें PTI वाले या इमरान खान कितने ही बुरे क्यों ना लगे, लेकिन वो अपनी जगह एक हकीकत की तरह सामने खड़े हैं। तो ये अब दिल में जो मर्ज़ी एक दूसरे के लिए इख्तलाफात हों, लेकिन बहरहाल आमना सामना तो हुआ इस इजलास में। शायद इसको अवॉइड करने के लिए पहले ना बुलाया गया हो, लेकिन वजह जो भी हो, बाद में इसके ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़ी
ایسی باتیں کی جس کے اوپر تنقید پھر بن جاتی ہے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ جی SIFC جو ہے وہ اتنی ناقدین کی اس میں رہی زد میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بڑی زبردست خدمات ہیں، بڑا اس کا جناب افادیت ہے، بڑا اس نے پرفارم کیا ہے اور سب کا اس پہ اعتماد ہے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس بنیاد کے اوپر، یعنی آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی پیچھے ڈیٹا تو ہوتا ہے نا، آپ کچھ شیئر کرتے ہیں کہ جی دیکھیے SIFC جب سے بنی ہے اس میں جی اتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، اس سے اتنی معیشت میں بہتری آئی ہے، یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ تو آپ اس کے حوالے سے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. تو ابھی تک تو ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ کمٹمنٹس کا ہے کہ جی ادھر سے اتنی کمٹمنٹ آ گئی، ادھر سے اتنی کمٹمنٹ آ گئی ہے. اب جو حالیہ کمٹمنٹ آئی ہے $10 ارب کی UAE سے، اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ قریب ہے کہ وہ جلد ہی چند ہفتوں میں ہی شاید انویسٹمنٹ آ جائے، اللہ کرے آ جائے، لیکن بہرحال ہے تو ابھی تک وہ بھی کمٹمنٹ ہی ہے. تو اب یہ کمٹمنٹس کو اگر آپ اچیومنٹ سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی اس لاجک کے اوپر. لیکن بظاہر حقائق تو یہی ہیں کہ آپ جتنی مرضی لفاظی کر لیں، نتیجہ تو کوئی ابھی تک فراہم نہیں کر سکی آپ کی SIFC. بھلے آپ نے اس کو جس بھی طرح سے ویٹ دے کے اور اس کو کوئی جس بھی مقصد کے لیے بنایا، لیکن اس نے وہ فی الحال تک تو پرفارم نہیں کیا. بہرحال اس اجلاس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ گنڈاپور صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، جو کہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آ گئے، ان سے پھر سوال ہوئے کہ جی آپ نے عمران خان سے متعلق آرمی چیف سے کوئی بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری اب جو انہوں نے بات یہ والی کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری اور فورمز پر اور طریقوں میں کہیں پہ بات چیت ہو گئی ہے سٹارٹ. تو مجھے ضرورت نہیں تھی، نہ یہ مناسب جگہ تھی کہ جہاں پر باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹاپک بھی کچھ اور ہے، تو وہاں پر میں اپنے پارٹی کے معاملات یا چیئرمین کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات کرتا، تو یہ بات مناسب نہیں تھی. لیکن مجھے ویسے بھی اگر مجھے کہیں اور کوئی جگہ نہ دستیاب ہوتی کہ کہیں مجھے موقع نہیں ملتا ہے تو چلو آج مل گیا تو میں یہیں پہ بات کر لوں، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن جب مجھے موقع دستیاب ہے تو میں وہاں کیوں نہ بات کروں، یہاں کیوں کروں؟ تو ایک تو اس سے یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور پہلے بھی اس بارے میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے تھرو کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن ہے. اور ایک تو ظاہر ہے ان کا ایک آفیشیل عہدہ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بہرحال آپ کو رکھنا پڑے گا چیف منسٹر کے ساتھ، جو کہ ایک ایسے صوبے کا چیف منسٹر ہے جہاں پر افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد اور پھر دہشت گردی کے معاملات کی وجہ سے آپ کو کوارڈینیشن تو ہر صورت رکھنی ہی ہے. تو ان کے ساتھ معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہر طرح کی بات چیت ہوتی ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں یہ بات چیت ضرور شروع ہو چکی ہے. اب وہ کس انجام تک پہنچتی ہے یا نہیں، اس کی وجہ بار بار وہی آ کے رکتی ہے کہ جو عمران خان کے لیے آفرز رکھی جاتی ہیں اس میں یہ شرائط رکھی جاتی ہیں کہ آپ مینڈیٹ کے اوپر بات نہ کریں، آپ سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کر لیں، اور اگر کریں بھی سیاست تو بس اس طرح کی ہو کہ جس میں حکومت نہ گرائیں. تو اس طرح سے معاملات کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس میں وہ کچھ کسی طرح سے کوئی کمپرومائز سچویشن میں آ جائیں. وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی آفر، چاہے جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں یہ سلسلے چل رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن معاملات وہی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کسی اس بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے جس کے اوپر انہوں نے اصولی سٹینڈ لیا ہے، تو بات پھر آگے نہیں بڑھتی. لیکن بہرحال کوشش جاری ہے. اس کے بعد جناب گنڈاپور صاحب نے یہ بھی تصدیق کی کہ 2 بار ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. اس پہ بھی ویسے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں آرمی چیف سے بات کر لیتے ہیں، بھلے باہر آ کے جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو آرمی چیف سے بھی بات کر کے بڑا کوئی یہ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرا نہیں ویسے خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا تاثر مل رہا تھا کہ جی وہ بڑے خوشی بتا رہے تھے کہ میری 2 بار بات ہوئی. سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میری سلام دعا ہوئی، 2 مرتبہ بات ہوئی، لیکن اس بارے میں بات نہیں ہوئی. یہ اس طرح سے انہوں نے بات کی. بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ جی جس طرح بھی بات ہوئی ہو، الٹیمیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ بات چیت کہیں نہ کہیں سٹارٹ ہوئی ہے. اور یہیں سے میں اس بات سے بھی جوڑوں گی کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایک طرف تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو کسی طرف لایا جائے، تو دوسری طرف دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ بظاہر عدلیہ اب فیصلے دینے والی ہے
اور نئے جو کیسز ہیں ان کے اندر ابھی ٹائم لگے گا کہ مزید سزائیں ہو سکیں. تو ایسی صورت میں عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے اب یہ ایک مشکل بن گئی ہے. اور دوسری طرف سے حکومت بھی اس بات میں پریشان ہے. ان کی طرف سے ابھی منت سماجت شروع ہو گئی ہے کہ جناب جو کچھ بھی کریں جیسے بھی کریں لیکن عمران خان کو جیل میں رکھیں. اگر یہ باہر آ گیا تو ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی. آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے نعیم اشرف کے ساتھ, سینئر صحافی کے ساتھ انہوں نے جو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم مینڈیٹ بھی واپس کر دیں, ان کو رہا بھی کر دیں, تو اس کا مطلب ہم تو پھر جیلوں میں ہوں گے. یعنی پتہ انہیں بھی ہے کہ مینڈیٹ چوری کا ہی ہمیں ملا ہوا ہے, اور اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ نہ تو مینڈیٹ رہے گا اور نہ یہ ساری سچویشن رہے گی. تو اب حکومت کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جناب جو مرضی کریں جیسے بھی کریں لیکن عمران خان کو اندر رکھنے کا بندوبست کریں. یہ خبریں بڑی تیزی سے سینئر صحافی جو ہیں رپورٹ کر رہے ہیں. جس کے بعد اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جہاں پر 2-3 بڑے اہم نام شامل تھے ان کو بھی کسی طرح گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی پروف لے آئیں یا ان کے خلاف بیانات دے دیں, جن میں ایک دفعہ پھر سے ملک ریاض صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اچھا, اس پہ میں واضح کر دوں کہ اس سے پہلے بھی ملک ریاض صاحب کے اوپر بار بار ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کیس میں کچھ کہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں, لیکن ملک ریاض صاحب نے اس وقت بھی اس بات کو ریزسٹ کیا اور دامن بچایا کہ جی مجھے آپ اس بات کے لیے مجبور نہ کریں. اور اس کے بعد پھر اب شہزاد اکبر صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس وقت خوش قسمتی سے بیرون ملک ہیں اور وہ ساری چیزیں خود بخود بھی بتا دیتے ہیں کہ جی کس طرح سے نئی پلاننگز ہو رہی ہیں, تو سورسز ان کے بھی کافی یہاں پر اندر ہیں اسٹرانگ. تو شہزاد اکبر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے مشیر بھی تھے احتساب کے, اور یہ جو ملک ریاض صاحب کا سارا معاملہ ہے, یہ جو پیسوں کا سارا معاملہ ہے جس کے اوپر بنایا کیس میں یہ گیا ہے کہ جی خفیہ لیٹر کے ذریعے کوئی عمران خان صاحب نے پوری کیبنٹ سے منظوری لی تھی, تو اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے جو اس میں مین مرکزی کردار کہا جاتا ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کو کنونس کر کے اس لیٹر کی منظوری لے لی, اور یہ ساری ڈیل جو تھی شہزاد اکبر نے کروائی بنیادی طور پر. تو یہ اس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب کا اس پہ نام بھی آتا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو 2-3 نام ہیں, چاہے وہ فرا گوگی کا ہو یا ملک ریاض صاحب کا ہو, شہزاد اکبر کا ہو, اور ایون کچھ لوگ تو زلفی بخاری کا بھی نام لے رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں, لیکن باقی جو تینوں حضرات ہیں وہ بیرون ملک ہیں. زلفی بخاری, شہزاد اکبر اور فرا گوگی یہ سب باہر ہیں, ملک میں نہیں موجود ہیں. اور ملک ریاض صاحب ملک کے اندر ہوں یا باہر ہوں ان کو جلدی کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, آپ کو پتہ ہے وہ کچھ الگ لیول ہے ان کا. تو ان کے اوپر کسی نے کیا دباؤ ڈالنا ہے, ان کے ساتھ اس طرح کے حربے تو نہیں آزمائے جاتے دباؤ ڈالنے کے. جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ جی باقی جو ہیں شہزاد اکبر صاحب یا زلفی بخاری صاحب, ان کی جو فیملیز ہیں شاید ان کو نہ کسی طرح دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے اور ان کے اوپر کچھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ وہ بیچارے مجبور ہو جائیں, کیونکہ وہ تو باہر ہیں لیکن فیملیز ان کی یہاں پہ ہو سکتی ہیں, تو جی ان کو کسی طرح سے کیا جائے. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ شہزاد اکبر کے جو بھائی ہیں مراد اکبر, آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے وہ بھی کافی دن لاپتہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے. اس وقت بھی کیا یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی کہیں انہیں لاپتہ کر کے بیسکلی شہزاد اکبر صاحب کو کوشش کی گئی میسج دینے کی. پھر شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا, باہر کے بے شک وہ ملک میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر تیزاب بھی پھینکنے کی کوشش کی گئی تھی ایک ڈیلیوری بوائے کے ذریعے. وہ اس معاملے کو بھی شہزاد اکبر صاحب تو الزام یہی لگاتے ہیں کہ وہ یہاں سے کہیں سے انیشیٹ ہوا تھا. بہرحال اس کے اوپر کوئی شواہد تو نہیں ابھی تک سامنے آئے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کردار امپورٹنٹ تو ہیں, لیکن زلفی بخاری صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی میری فیملی بھی بالکل سیف ہے اور مجھے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے دباؤ ڈالنے کی, انشاءاللہ میں تو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں بنے گی کبھی بھی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کا واحد سچ ہے اور جو بھی شخص اس کے خلاف جاتا ہے اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے اور اس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات کہی زلفی بخاری صاحب نے, جو کہ ہم نے ویسے ابھی ریسنٹلی دیکھی بھی ہے کہ جو بڑے بڑے نام عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیے گئے وہ کیسے جھاگ کی طرح غائب ہو گئے. تو
زلفی بخاری صاحب نے یہ بہرحال اس ٹویٹ میں کلیئر کر دیا کہ ان کی فیملی بھی سیف ہے. شہزاد اکبر صاحب نے بھی ابھی اس حوالے سے کوئی وہ بات تو نہیں کی, لیکن یہ خبریں مارکیٹ میں ہیں کہ جی کوئی اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ القادر ٹرسٹ کیس کو ذرا مضبوط کیا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا سکے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ کچھ نئے کیسز بھی بنانے کی تیاری ہے, لیکن اب نئے کیسز بھی بنائیں گے آپ, وہ بھی کتنے مزگہ خیز ہیں وہ میں سارا آپ کو ڈیٹیل بتا چکی ہوں. تو یہ سب چیزیں اس وقت تو پھر بھی آپ کی کام آ جاتی ہیں کہ جب اگر عدلیہ کمپرومائزڈ ہو یا وہ کسی وجہ سے خوف کا شکار ہو یا آپ کے ساتھ کسی سیٹلمنٹ میں ہو, تو پھر تو یہ بات بن سکتی ہے. لیکن اس طرح کے کیسز اگر آپ بنائیں گے تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو مزید آپ کا کوئی خوف لینے کے لیے تیار نہیں ہے یا وہ اپنی عدالتی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ اسے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں, تو ایسی جوڈیشری سے آپ کمزور کیسز کے اوپر عمران خان کے خلاف فیصلے نہیں لے پائیں گے. چاہے آپ نئے کیسز بنا لیں یا چاہے پرانے کیسز کو نئے طریقے سے لے کے نئی ریپنگ میں سامنے آ جائیں, یہ بات اب جو ہے الٹیمیٹ اس کا جو ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ تو جوڈیشری کے, اور وہ آپ کے ساتھ فی الحال تعاون کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس معاملے پر. تو اسی وجہ سے پھر یہ دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ جی ایمرجنسی لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, جو کہ میں پہلے اس کے اوپر تفصیلی پچھلے ویلاگ میں بات کر چکی ہوں. تو یہ جی ساری کہانی کہ کس طرح سے 2 وے کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو لانے کی دباؤ میں, لیکن جس نے اتنا کچھ برداشت کر لیا اس کے لیے مزید یہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے کوئی اس میں نہ تو پریشانی کی کوئی بات نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ فی الحال تک بھی وہ اپنے مائنڈ میں بندہ بہت کلیئر ہے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کے نہیں بیٹھا کہ میں 6 مہینے تک تو گزارا کر لوں گا یا میں 8 مہینے, وہ کلیئر ہے بھائی کہ میں یہاں سے چاہے مر کے ہی نکلوں جیل سے, آئی ڈونٹ کیئر. تو جب ایک بندہ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہے تو آپ اس کے اوپر 600 کیس اور بنا لیں, اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے. عدلیہ اگر سٹینڈ لے رہی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی لے رہی ہوگی, جیسے پہلے نہیں بھی کیسز میں حق میں کئی فیصلے آئے تو تب بھی اس سے کیا وہ گھبرا گیا, وہ تو نہیں گھبرایا. تو اس لیے اب یہ سر پھوڑنا ہے آپ نے, کتنے دیر اور پھوڑنا ہے وہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن دیوار پہ لکھا تو آپ سب پڑھ رہے ہیں اور یہ اب آپ کو بھی آہستہ آہستہ پڑھنا آ جانا چاہیے. ویسے بہرحال اس کے اوپر دیکھ لیں گے جی کیا صورتحال مزید بنتی ہے, لیکن نون لیگ کے لیے یہ کوئی ساری خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں. اب آخر میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں میں اس معاملے کے اوپر کہ غزہ کے معاملے کے اوپر بڑا اہم فیصلہ آیا عالمی عدالت انصاف کا, کہ جس نے فوری طور پر اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ آپ رفح پر اپنا جو آپریشن ہے, فوجی کارروائی ہے, اس کو بند کریں اور سیز فائر کریں. کافی اس پہ سب اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ عالمی عدالت انصاف نے یہ بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس انداز سے اسرائیل اپنی بدماشی پہ اترا ہوا ہے اس کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح بھی جنگ بندی میں جائیں. تو اب یہ ہے آپ کے لیے اصل مومنٹ سوچنے کا کہ کیا کچھ طاقتور ممالک جو ہیں وہ کسی بدمست ہاتھی کی طرح جس کو چاہیں ان کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں, ان کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے, یہ سب عالمی پریشر, یہ سب کوئی بات مانی نہیں رکھتی, اور وہ اپنے جس طرح سمجھ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں طاقت کے نشے میں, وہ روندتے چلے جائیں گے ہر چیز کو اور کرتے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا. تو بھائی اگر کوئی بندہ زبان سے بات سمجھ نہیں آ رہی, جس کو انصاف کی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی, عدالت کی بات سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کو روکنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا. اب یہ سوچنا چاہیے دنیا کو کہ اگر کوئی اس طرح بدماشی پہ اتر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہونی چاہیے. کیا یہ ضروری نہیں کہ اس موقع پہ پھر سب اسرائیل کو ڈسون کرے, اس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کی جائیں تاکہ اس کے اوپر پریشر پڑے اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہو سکے. اور کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی, باقاعدہ فوجی کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر افغانستان کے خلاف ہو سکتی ہے, اگر شام کے خلاف ہو سکتی ہے, عراق کے خلاف ہو سکتی ہے, آپ نے کتنے عرب ممالک کے خلاف کر ڈالی, تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی کہ جو اس وقت بدماشی پہ اترا ہوا ہے اور جو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے ماننے سے انکاری ہے, اقوام متحدہ کی بات ماننے سے انکاری ہے. تو جو دنیا کی بات نہیں مان رہا تو کیا دنیا اس کو اپنی بات منوا نہیں سکتی؟ اس کے خلاف کیوں نہیں لشکر کشی ہو سکتی کوئی؟ تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات. اب اس پہ سب یقیناً یہی کہیں گے اس لیے کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو بھائی امریکہ کو بھی اس کے اوپر انڈر پریشر لائیں نا. امریکہ کیا ساری دنیا سے کوئی الگ ملک سب سے بڑا ہے, الگ سے ہے کچھ, کہ ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے تو امریکہ
کیا کر لے گا, کیا کس طرف چلا جائے گا. تو یہ جو آپ شکست پہلے سے ہی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ہے, آپ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ انکار کرنے پر آئیں تو بھلے آپ پاکستان جیسا ایک کمزور ملک کیوں نہ ہو, جو معیشت کے طور پہ بھی کمزور ہے, ویسے بھی ہماری اس وقت کوئی سے نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر خودداری کا اتنا سا بھی ایلیمنٹ ہو, تو عمران خان جیسا بندہ جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا, اس نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا سپر پاور کو منہ کے اوپر. ایران کا کیا سٹیٹس ہے؟ بے شک اس نے پابندیاں لگوا دی, امریکہ نے جو کچھ بھی کر لیا, لیکن وہ اتنی خودداری اور غیرت رکھتا تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی ہم امریکہ کے بات ماننے کے پابند نہیں ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ باقی ساری دنیا اتنی لیٹ جاتی ہے امریکہ کے آگے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اس سارے معاملے کے اوپر آج شہباز شریف صاحب نے بھی, ہمارے ڈرے سہمے وزیر اعظم نے بھی آج ٹویٹ کرنے کی جرت کی, وہی ٹویٹ ایکس پہ جو کہ انہوں نے ملک میں بیان کیا ہوا, بار بار پھر بھی بڑی اب الفاظ بڑے عجیب سے منہ سے نکل جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی انسان میں اتنی گریس ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کو بند کیا تو کم از کم اسے استعمال تو نہ کریں. میں اگر ایسا کروں تو مجھے تو بڑی شرم آئے, لیکن نہیں, بہرحال کیا کر سکتے ہیں. تو خیر انہوں نے جناب اس پہ ٹویٹ کیا اور بڑا اس پہ یکجہتی کا اظہار کرنے کی ناکام سی کوشش کی غزہ کے معاملے کے اوپر, تو جس کے بعد پھر نیچے ان کو کمیونٹی نوٹ آ گیا. اب یہ بھی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہوں اور آپ کے ٹویٹ کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ جائے. کمیونٹی نوٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے اس سے پھر آٹومیٹکلی جو ہے انتظامی طور پر اس کے ساتھ وہ ایک نوٹ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بات غلط کر رہا ہے, اور پھر وہ بندہ بیچارہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اسی طرح کی جب یکجہتی کا اظہار کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نیچے ظاہر ہے لوگوں کے جو ریاکشنز آئے, اس کے بعد اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا. اور وہ کمیونٹی نوٹ یہی لگا کہ جناب یہ جو بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, یہ ویسے تو یہاں پر بات یہ کر رہا ہے, لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس کے ملک میں اگر آپ فلسطین کے حق میں ریلی نکالتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو یہ نہیں کرنے دیتے, اور اگر کوئی پھر بھی کرتا ہے تو یہ اس کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں باقاعدہ. اور انہوں نے سارا اس پہ جب وہ کچا چھٹا کھول دیا کہ جناب چوں چرا نہیں کر سکتے, باقی ایک دو ایویں اس طرح کی جذباتی سی اسٹیٹمنٹس دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے فلسطین کے ساتھ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ٹی وی اسکرین کے اوپر فلسطین کا جھنڈا نہیں چل سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ڈی چوک میں اگر ایک سابق سینیٹر جماعت اسلامی کا بندہ ایک سیو غزہ کے نام سے دھرنا دے کے بیٹھا ہے تو آئے روز اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کبھی پولیس سے بدتمیزی کرتی ہے, کبھی اس مظاہرین کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے, کبھی وہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ, کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں. اس سے پہلے وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اپنی بیوی سمیت. تو یہ حقیقت یہ ہے, اور اوپر سے آ کے آپ پکا سا منہ بنا کے کہہ دیں کہ جی ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں, تو پھر اس کے بعد ایسی ہی عالمی شرمندگی ہوتی ہے جیسی شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ہوئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ